बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत केस के अंदर एक लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया था, आज समाअत के बाद शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया है, ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, कई और मुकदमात भी हैं। अब तो दहशत गर्दी के मुकदमे का भी सामना है। हारून साहब से हम जानेंगे कि मामला पेशियाँ और मुकदमा तक जब रहेगा तो उसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी या वो भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुकी है? इसके ऊपर तज़किया हारून साहब का होगा। शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर जो तशद्दुद का अंसर था उसके ऊपर तफसील से बात होती रही। पार्लियामेंट लॉजिस में उनके कमरे से बकौल इस्लामाबाद पुलिस की जो कुछ बरामद हुआ उस पर कानूनी शहादत क्या कहता है, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा कतर और उनकी मसरूफियात के हवाले से भी बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, कई दिन गुजर गए, कुछ खबर ही दीजिए, कोई बड़ी खबर ही दे दीजिए। खबरें तो बहुत हैं। वैसे ये ख्याल आता है कि अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। खबरें तो बहुत दे सकते हैं, मगर क्या करें। बज़ाहिर जो फ़ैसले लग रहे हैं, ऐसा लगता है जो कुछ फ़ैसले कर लिए गए हैं। एक ये है कि चीफ़ साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, इत्तलात ये आ रही हैं। ये भी हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, और ये भी कि इलेक्शन जल्द नहीं होगा, इलेक्शन मुलतवी होगा। इन पे तो बहुत सारे सवालात हैं हारून साहब। इलेक्शन कैसे मुलतवी हो सकते हैं? अगर हो गए, कितना अर्सा मुलतवी रहेंगे? कैसे मुलतवी करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमे हैं? दहशत गर्दी, तौहीन अदालत, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, बेटी के का गोशवारों में जिक्र नहीं किया। अब एक और नया मुकदमा है 144 की वायलेशन का। इस तरह के मुकदमे कभी सियासी लीडरों पर कायम नहीं हुए। तो हर तरफ से उन्हें घेरा जाएगा। एक ये प्लान ये भी है कि जुमेरात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वो अदालत में जब पेश हों। कह नहीं सकता मैं, उन्हें जलसों से रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सिचुएशन जितनी प्लानिंग होती है उतनी ख़राब होती जाती है इमरान खान के मुखालिफिन के लिए। आज जो तूफ़ान उठा है सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में खुशी मनाई जा रही है, बरतानिया में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, हर जगह ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये क्या मुकदमा है दहशत गर्दी का। लेकिन दहशत गर्दी का मुकदमा क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरश के नुमाइंदे ने बयान दिया है कि हमें उम्मीद है कि तअम्मुल का मुज़ाहरा किया जाएगा और इंसानी हुकूक़ का एहतराम किया जाएगा। ये वही तर्जुमान है जिन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के हक़ में बयान दिया था, कश्मीर की आज़ादी के हक़ में, कश्मीरी अवाम के हक़ में कह सकते हैं, और उन पर इंडिया में बड़ी नुक्ताचीनी हुई थी। तो कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक़ का एहतराम के ये उनके ईमा पर, सेक्रेटरी जनरल के ईमा पर दिया है। उधर अपना अमारात की हुकूमत जो है वो बाज़ अदारों से गुफ्तगू कर रही है। अच्छा, तो दुनिया भर में वावेला का, नोम चॉम्स्की का कल आपको बताया था, और बहुत से आर्टिस्ट और बहुत से वकाला और बहुत से दानिश्वर और जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, वो अलग शोर मचा रही हैं। दुनिया में एक हंगामा बरपा है जिसकी वजह से केस तो इनका कमज़ोर हो गया। अब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लान ये है कि एक आध मुकदमे में जिसमें कोई शवाहिद फराहम किए जा सकें या बस चले तो उनको नाअहल कर दिया जाए, और बाकी में सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ठीक है। वैसे हुकूमत जो भी हरबे अपनाती है हारून साहब, वो इमरान खान साहब के हक़ में जाते हैं। अब जैसे ये दहशत गर्दी के मुकदमे की तफसील आपने दी है, जलसों से खौफज़दा है या खान साहब की मकबूलियत से खौफज़दा है? जलसा भी तो हो रहे हैं उनके, हरिपुर में भी कल जलसा है। तो वो एक ही बात है, वो जलसे खान की वजह से ही हो रहे हैं। उन्हीं जलसों में तो एक क़यामत ढाई है। यानी वो आपने देखा नहीं कि वो F9 पार्क में क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ। वो जलसे का ऐलान करते हैं, कल हरिपुर में उनका जलसा है, और मेरा ये ख्याल है, जैसे पहले मैंने कहा था लाहौर वाले जलसे के मामले में, कि खलकत टूट के आएगी, बहुत बड़ा जलसा होगा, ऐसा होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। इन्हीं जलसों से तो वो खौफज़दा हैं, इसीलिए इलेक्शन नहीं चाहती पीटीएम। ठीक है। और मंसूबा ये है, देखिए अमेरिकी क्या चाहते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो अमेरिका में कोई चीज़, आपको हैरत होगी कि अमेरिका में चीज़ें कोई ज़्यादा राज नहीं रहती।
کہ ابھی تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوں. دیکھو انہوں نے کہا میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہتا مگر مجبوری تھی. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. خراب کرنے کا کہا کسی نے تھا بھائی؟ ان سے کوئی پوچھے. دوست ممالک سے بڑا حمزہ صاحب بھی یہی کہتے رہے. شہباز شریف نے کمال کیا ہے, لوگوں نے غور ہی نہیں کیا, اپنے اور صاحبزادے کے مقدمے ٹھپ کرا دیے. درست. نواز شریف کے مقدمات وہیں کے وہیں ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, مفرور بھی ہیں. صاحبزادی جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں. اب وہ بحال تو نہیں ہو سکتے. کہاں سے 2/3 میجارٹی آئے گی؟ کیسے آئین میں ترمیم ہوگی کہ نواز شریف صاحب سیاست میں حصہ لے سکیں؟ میرا خیال ہے وہ آ ہی نہیں سکتے. اچھا یہ خبر یہ رہ گئی تھی نواز شریف نہیں آ رہے مستقبل قریب میں, کوئی دور دور تک امکان نہیں. تو کیا شہباز شریف صاحب بھی لیڈ کریں گے اور آئندہ باری ان کی ہی رہے گی وزیر اعظم کے عہدے پر؟ تو ظاہر ہے شہباز شریف لیڈ کریں. وہ تعویذ کام آ گیا جو 10,000 روپے کا انہوں نے لیا تھا. تو چلیے صبر کا پھل میٹھا مل گیا شہباز شریف صاحب کو. ہارون صاحب ہاں بڑا ٹھیک ہے, اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا میٹھا کتنا ہے اور کڑوا کتنا ہے, اس لیے کہ پارٹی میں تقسیم ہوگی. آپ جاوید لطیف اگر آپ کے خیال میں خاموش رہیں گے اور جو دوسرے ان کے لوگ ہیں وہ شور مچائیں گے, شہباز شریف کو آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایک لحاظ سے تو شیخ صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. نون اور شین, نون میں سے شین تو نکل آئی ایک لحاظ سے. تو باقاعدہ اعلان کب ہوگا اس کا ہارون صاحب؟ اعلان نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا, اعلان نہیں ہوتا. اتنی تفصیل بھی کوئی نہیں بیان کرے گا جو میں نے بیان کر دیا ہے. تفصیل نہ پوچھ, ہیں اشارے کافی, یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. صحیح. آپ نے امریکہ کی ہارون صاحب بات کی ہے. امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس ہیں, ان سے بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ دہشت گردی کے مقدمے کے اوپر, کہ خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے, تو عناصر یہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ اس میں انوالو ہے, مگر انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا یہ پاکستان کے قانون اور عدلیہ کا معاملہ ہے, اس میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لا تعلقی کا اظہار کریں گے کیا وہ آپ کے خیال میں انہیں یہ کہنے چاہیے کہ جی ہماری کنسنٹ شامل ہے؟ ناخوش تو بہت ہے خان صاحب سے. دیکھیے ڈائلما کیا ہے, ڈائلما یہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. دیکھیے اسیسمنٹ کیا تھی کہ جی بہت اس کی مقبولیت برائے نام رہ گئی ہے, کوئی اس کے لیے سڑک پہ نہیں نکلے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کتا بھی نہیں نکلے گا, انسان تو رہا ایک طرف, کوئی کتا بھی نہیں آئے گا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی وہ ایک ہنگامہ ایک برپا ہوگا, اور ایسا ہنگامہ, کوئی اپیل تو نہیں کی تھی اس رات 9 اپریل کو, کسی نے کوئی اپیل نہیں کی تھی. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. وہ خان صاحب نے خود مجھے کہا کہ میں تو گھر بیٹھا ہوا تھا بیگم کے ساتھ, اور میں نے سوچا چلو طویل عرصے کے بعد کوئی چھٹی ملی ہے, کچھ راحت ہوگی, کچھ فراغت ہوگی, کچھ سوچنے کا موقع ملے گا, جان چھوٹی. یہ میری زندگی کا بدترین ہونے کا مشکل ترین وقت تھا. تو اتنے میں خبریں آنے لگیں کہ جو لوگ نکل پڑے ہیں. پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اب لوگ اتنا کمٹ کر گئے ہیں کہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یعنی وہ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ کیا خدا کو جواب دو گے. کہیں ایک تقریر کلپ میں نے دیکھا ہے, وہ اللہ کے رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں کیا کہو کہ تم نے اپنے ضمیر بیچے ہیں اور تم نے ہماری ماں اور بچیوں کو رلایا ہے. تو اس پہ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں. تو یہ تو کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھا. ایک بنیادی بات ہے کہ جب لوگ کسی سے اس طرح والہانہ محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. پھر وہ ان کا یعنی ایک گہری جذباتیت اس سے جنم لیتی ہے, ایک اٹوٹ وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ عشق کا سا معاملہ ہے, کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. اب اس ڈائلما سے کیسے یہ نمٹیں گے, کیسے گرفتار کریں گے, کیسے اس کی مقبولیت کم کریں گے, یہ تو نسخہ کسی کے پاس ہے نہیں, کنفیوژن ہے. لیکن فیصلہ ابھی تک یہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے. اپنے موقف کی دلدل میں پھنس چکے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ابھی جو یہ نسخہ استعمال کر رہی ہے موجودہ حکومت ہارون صاحب, کے الیکشن کا التوا صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے گھیر لیا جائے. اس میں ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ ملک کا نقصان ہی نقصان ہے. آپ غور نہیں کر رہے ملک میں ہو کیا رہا ہے.
700 ارب روپے کم از کم نقصان ہے سیلاب سے، میرا خیال ہے بڑھے گا۔ کپاس کی 80% سے زیادہ فصل سندھ میں تباہ ہو گئی، سب سے زیادہ اس موسم میں سندھ میں فصل ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہی زیادہ سندھ میں، اس لیے کہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، کپاس کو کھجور تباہ ہو گئی بالکل۔ آج میرے ایک دوست ہیں خیرپور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا میں تو کھجوریں بانٹا کرتا تھا، اس وقت میرے پاس 1 کلو کھجوریں۔ آم کی فصل اس سے پہلے تباہ ہو گئی، رائی کی فصل تباہ ہو گئی، اور جناب آم کو تو پہلے ہی نقصان پہنچا تھا، مرچ کی فصل تباہ ہو گئی، آلو اور ٹماٹر کی تباہ ہو گئی۔ یہ تو چند ہفتوں کے بعد پتہ چلے گا نا۔ ادھر یہ صورتحال ہے، 50,000 سے زیادہ مکان تباہ ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 60-70 ہزار کا فگر ہوگا، ابھی تو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں اس سے زیادہ، بلوچستان میں اس سے زیادہ، سندھ میں بہت سی جگہوں پہ 4-4 5-5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ کسی کو فکر ہے اس کی؟ ایک اشتہار چھاپ دیا کہ فنڈ ایلوکیٹ کر دیا۔ وہ فنڈ ایلوکیٹ کرنا ایک کام ہے، اس کا پورا منصوبہ بنانا، لوگوں کی داد رسی کرنا۔ جو جنوبی پنجاب سے ٹویٹس آ رہے ہیں اور جو میسیجز آ رہے ہیں وہ اتنے ہولناک ہیں کہ پڑھنا مشکل ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایک اکلوتی بچی کسی کی بچی ہے، وہ دریا کے کنارے کھڑا رو رہا ہے۔ بے شمار بلوچستان میں تو مکانات زیادہ کچے ہی ہوتے ہیں، مکانات بہہ گئے، اگرچہ اتنا مالی نقصان نہیں ہوا مگر گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے۔ جو ڈیم بن رہے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ڈیم جو بنتے ہی بلوچستان میں، سندھ میں ایسے ہی ڈیم بنتے ہیں جو سیلاب کا بوجھ نہیں۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے کینیڈا میں، 25 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کے گئے پرویز اشرف صاحب، 25 بنگلہ دیش کے ہیں، 5 بنگلہ دیش کا زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، شرح ترقی ان کی کیا اور ہماری کیا ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ تو 25 انڈیا لوگ کے ہیں 9 کون ہیں سے؟ جو ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہے۔ 25 لوگ کون سے ہیں؟ سب کام والے ہی ہوں گے۔ بیگم صاحبہ کے فیملی کے ساتھ گئے ہیں، بیگم صاحبہ کے ساتھ گئے ہیں پرویز اشرف صاحب، 25 اور آدمی، ان میں سے اکثر خاندانوں کے ساتھ ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، لیموزینز 24 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، اور بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے سفارت خانوں میں رہ رہے ہیں اور ٹیکسیاں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے تو اکانومی کا کیا بچے گا جی؟ سیاسی بے یقینی اول تو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہوتی ہے معیشت کے لیے۔ یہ ابھی تو لوگوں کو نقصانات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو کشیدگی پیدا ہوگی، افراتفری ہوگی، کیا تحریک انصاف اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گی؟ آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کی، اسد عمر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں گے، شہروں کو بند کر دیں گے، پھر اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے۔ پتہ نہیں کس عقل مند نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ بھائی 50-55% آبادی اس کے ساتھ ہے اور ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑی ہے، خواتین ہیں سب سے زیادہ، بچے ہیں، اور نوجوانوں کی جو 20 سے 35 سال کے، 18 سے 35 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، ان میں اکثریت ہے۔ تو وہی لوگ، یہی لوگ نکلتے ہیں نا میدان میں، تو کریں گے کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن منصوبہ یہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے ارون صاحب اگر یہ کامیاب نہیں رہے گا، یا منصوبہ ابھی تک یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے ممکنہ گرفتاری کے نتیجے میں؟ الیکشن ہونا چاہیے، اور کیا۔ دیکھیے کوئی نگران حکومت بن جائے، بری حکومت بن جائے، میری ذاتی رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتفاق رائے سے بن جائے، غیر جانبدار لوگ آ جائیں، ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے اور گفتگو کی جائے، اور گفتگو بعض سطح پہ ہوتی بھی رہتی ہے۔ اب تو دوسرے ممالک بھی میرا اندازہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ لیں گے جنہیں پاکستان سے دلچسپی ہے، خاموشی کے ساتھ گفتگو ہوگی، ظاہر ہے اس کا اعلان تو نہیں ہوتا، اور اس کے بعد الیکشن ہو، اور کیا ہے، معاملات طے کیے جائیں کہ یہ ہوگا۔ دیکھیے نا، انہوں نے ان کے خلاف اتنے مقدمات بنائے، انہوں نے وہ شرقی تھانے میں، کینٹ میں، پشاور میں درخواست دے دی ہے، شیر محمد غالباً وکیل ہے، محمد شیر نام، کیا نام ہے، انہوں نے درخواست دی ہے، اس نے بھی اپنا امین گنڈا پور نے بھی، علی امین گنڈا پور، جی۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ کریں گے تو صوبائی حکومتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے فواد صاحب نے کہ آپ لوگ کیا بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر کے خلاف غداری کے اور دہشت گردی کے پرچے درج ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے کشیدگی پھیلے گی۔ کوئی صلح کے سوا، قرآن مجید کہتا ہے صلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے۔ صلح کیسے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی غیر جانبدار، میں نام لے سکتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جن پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ معقول لوگ ہیں،
لیکن لینا نہیں چاہیے ٹیلی ویژن میں، اس لیے کہ اگر کوئی کام ہونے والا ہو تو پھر اس میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. میں کافی اس پہ غور کرتا رہا ہوں. ایسے لوگ موجود ہیں، انہیں ذمہ داری سونپی جائے، بات کریں خاموشی کے ساتھ، اعلان کیے بغیر، اور کوئی راستہ نکالیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب راستہ کس طرح سے نکلے گا؟ ابھی جو لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کی انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے، اہم انکشافات ہوئے ہیں. یہ تو ایک اور مشکل کھڑی ہو جائے گی. نہیں، اس رپورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف ملوث ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی پارٹی ملوث نہیں ہے. کوئی 700 کتنے ہیں وہ اپنا 204 آدمی اس میں ملوث ہیں. کتنے ہیں؟ 580 اکاؤنٹس ہیں ہارون صاحب. اپنا 204 آدمی اس میں ملوث ہیں. اس میں 17 بھارتی ہیں، 16 جو ہیں وہ کوئی غیر ملکی ہیں. تو 204 پاکستانی اس میں ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر تحریک انصاف اس میں بطور پارٹی کے ملوث ہوتی. اچھا دیکھیے اس میں کون لوگ ہیں، یہ میں نام بھی لکھے تھے. وہ جو کمیٹی تھی 6 آدمیوں کی، 4 FIA کے افسر تھے جی، سائبر کرائم کے ڈائریکٹر محمد جعفر، ISI کے کرنل 7 اور IB کے وقار نثار چودھری. 6 آدمیوں کی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے، کوئی پارٹی اس میں ملوث نہیں. 2 سے 4 آدمی ہوتے اگر تحریک انصاف اس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی اگر اس میں ملوث ہوتی. 204 تو کمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے 10-15 منٹ میں آ جاتے ہیں اگر وہ ایک ٹویٹ کر دے، اور کوئی دوسرا کر دے تو اس میں بھی 1000-1500 ہو جائیں گے. ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نازک موضوع، کسی اہم موضوع پہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو 200-400 ٹویٹ تو اس کے 10-15 منٹ میں ری ٹویٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے تو بری کر دیا اس کو کہ یہ انڈیویجول، انہوں نے کہا یہ انڈیویجولز ہیں، پارٹی نہیں ہے. اس کے بعد اس میں کیا باقی بچا؟ میں وہ تو مقدمہ ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں صاحب اس میں کیا بچا. اس میں خواجہ آصف صاحب جو ملک کے وزیر دفاع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کچھ بچا ہے. ذرا پروڈیوسر وہ ذرا کلپ سنا دیں، وہ آپ میں ہارون صاحب سے اس کے اوپر بات کرتی ہوں. لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کا افسوسناک جو ہے ایک حادثہ ہوا تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے. باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ. پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے. ہارون صاحب اگر انکوائری کمیٹی نے کلین چٹ تحریک انصاف کو دے دیا تو کیا ملک کے وزیر دفاع کو سوٹ کرتا ہے؟ الزامات لگائیں. پہلی بات ہے 500 یہ کہہ رہے ہیں، نا 500 کہہ رہے ہیں، یہ 500 نہیں تھے، زیادہ تھے، اور 204 آدمی سے ملوث تھے. مگر کمیٹی نے تو کہہ دیا. یعنی دیکھیں نا، انڈیا سے تو ٹویٹ ہوں گے ہی. انڈیا سے پاکستان کے خلاف اگر ٹویٹ نہیں ہوں گے تو اور کہاں سے ہوں گے؟ اسی طرح جو غیر ملکی وہ بھی موسٹلی انڈینز ہی ہوں گے، یا ایک زمانے میں امریکن آرمی کے ریٹائرڈ افسر کیا کرتے تھے پاکستان آرمی کے خلاف، اور اس کی وجوہات کا ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے. افغانستان سے پٹے ہوئے گئے ہوں گے اور افغانستان کا رنج ہے انہیں. تو کمیٹی نے تو کہہ دیا کوئی پارٹی ملوث ہی نہیں ہے، انڈیویجولز ہیں. اس میں سے 6 کی غالباً تفتیش ہوگی. 84 آدمیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، 78 کا ڈیٹا دیا ہے نادرا کو. تو اس میں سے تو ظاہر ہے کچھ نکلنے کا نہیں. صحیح ہے. تو کیا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو اپنے الزامات واپس لینے چاہیے، معافی مانگنی پہلو میں چاہیے؟ دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. کیا بات ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. خواجہ آصف صاحب معافی مانگیں گے ان الزامات پہ ہارون صاحب؟ اس ملک میں رواج ہے معافی مانگنے کا، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں. حالانکہ اگر وہ معافی مانگ لیں، اس پہ اخلاق کی جرات کا مظاہرہ کریں تو اس میں انہیں داد دی جائے گی، لیکن کوئی توقع تو نہیں ہے. باقی کیا کہا جا سکتا ہے؟ کسی آدمی کا ضمیر اور ذوق کسی وقت بھی جاگ اٹھے، اسے احساس ہو، عزت نفس کا ادراک ہو، تو انہیں معذرت کرنی چاہیے. اصول کی بات ہے یہ. بالکل بالکل درست. اب معاملہ ہے ہارون صاحب شہباز گل صاحب کے اوپر. مجھے یہ بتائیے قانون شہادت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسلحہ بھی ملا ان کے کمرے سے کچھ ڈائری بھی ملی ہے، USB ڈیوائس بھی ملی ہے، فورنزک کے لیے بھجوا دی. قانون کیا کہتا ہے؟ ایک صاحب نے ایک مشہور اخبار میں اس نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تو پستول نکلا ہے، بعض لوگ کہہ رہے رائفل ہے، تو اگلی دفعہ توپ برآمد ہوگی اس میں سے. وہ اپنا پنجابی کے مشہور شاعر تھے
ایک تو نام میں بھول جاتا ہوں، وہ اپنا دستی بم بھٹو صاحب کے زمانے میں برآمد کیا گیا تھا ان کے کمرے سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک طرح سے تلاشی نہیں لی ورنہ ٹینک بھی برآمد ہو جاتا. اصول یہ ہے، وہ ڈائری تو انہوں نے کہا میری ہے ہی نہیں. ہاں اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی ذمہ دار پڑوسی کو چھاپے کے وقت شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ گواہی دے. پولیس والوں کی بنائی ہوئی رپورٹ کے کیا معنی ہے؟ اور وہ تالا کھول کے اس میں چیزیں رکھی نہیں جا سکتی، وہ عدالت میں اڑ جائے گا یہ کیس، عدالت میں کوئی حیثیت. وہ ہر طرح سے شہباز گل کو مینٹل ٹارچر کرنا ہے. دیکھیے اب پہلی دفعہ انہوں نے پریس سے بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا جنسی زیادتی بھی کی گئی، بار بار لباس اتروایا گیا، بار بار ان سے کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف بیان دیں، اور بہت سی چیزیں یہ کہ منصوبہ بتائیں کیا تھا. عمران خان کھاتے کیا ہیں؟ کیا کھاتے ہیں عمران خان؟ مجھ سے پوچھ لیتے، میں نے بتا دیتا کیا کہتے ہیں. میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. اچھا پھر وہ حسان صاحب جو ہیں ان کے بھانجے عمران خان کے، اپنا حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے فرزند، وہ وکیل ہیں نا ماشاءاللہ، جی چھوٹا سا تھا جب سے ہم اسے جانتے ہیں. تو وہ اپنا اس نے کہا کہ وہ جب تلاشی دینے لگے ڈیالہ جیل میں تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اس لیے کہ آپ کو بے لباس کریں گے. تو اس نے کہا ایک دفعہ مجھے کوئی بے لباس کیا ہے، اب کون سا پردہ باقی ہے آپ کے ساتھ، اب آپ کے سامنے بے لباس کر دیں تو کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ خوفزدہ تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو مجھ پہ تشدد ہوگا. اچھا وہ تشدد کی اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، جعلی تصویریں جاری کی گئی ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا کیا. اور جب وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ریلیکس ہوتا ہے، ظاہر ہے آدمی شدید تکلیف میں بھی ہو. دیکھیے میں 2 دفعہ اس اذیت سے گزرا ہوں کہ 7-8 گھنٹے تک پتے کا درد ہوتا رہا. جو دونوں دفعہ، پہلی دفعہ تو گمان ہی نہیں تھا اور دوسری دفعہ خیال تھا کہ علاج ہو چکا ہے تب کیا ہوگا. اس میں بھی آدمی کو چند لمحے کے لیے نیند آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے، تھوڑی سی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی صبر کرنا سیکھ. جیسے وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو ان کی تصویریں بنانی شروع کر دیتے ہیں جی اور وہ جاری کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے، ٹارچر جاری رہے گا. کوئی ایسی چیز مل جائے اور ان کے خلاف بھی استعمال کی جائے، عمران خان کے خلاف بھی استعمال کی جائے، پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال کی جائے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہارون صاحب، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے. شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر کیا تبصرے چھپ رہے ہیں؟ شہباز گل کے معاملے پہ جو تبصرے چھپ رہے ہیں، میں نے کوئی ٹیکسٹ تو نہیں دیکھا لیکن دنیا بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ اس عمران خان کا معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ملکوں کے نام لے کے بتایا، جی اس میں چھپی ہے سٹوری واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، اور اس میں میرا خیال فگارو میں بھی چھپی ہے، پیرس کا جو بڑا اخبار ہے اس کا، اور برطانیہ کے اخبارات میں بھی چھپا ہے. جگ ہنسائی ہو رہی ہے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے اور بھارتی خوش ہیں کہ بھائی یہ تو ٹیررزم کی تو الزام اور لوگوں پہ تھا، تو یہ وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم پہ الزام لگا رہا ہے جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس پہ. صحیح، ٹھیک ہے. بریک لے لیتے ہیں، ایک ہم بریک لیتے ہیں. جب سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ قطر کے حوالے سے ان کی مصروفیات اور اس ایک شخص کے حوالے سے ہارون صاحب کے میں سامنے سوال رکھوں گی جس کے بارے میں ہارون صاحب سمجھتے ہوں گے یا مانیں گے کہ اس سے سیلاب متاثرین کا درد محسوس ہو رہا ہے. بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہباز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے ہارون صاحب بات کروں گی، مگر آپ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا. بیجا تنقید مت کریں. بلاول بھٹو زرداری نے درد محسوس کیا ہے تو یورپی ممالک کا دورہ انہوں نے منسوخ کیا ہے اپنا. وہ آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس ہے، وہ چل رہا ہے ساتھ لڑکانہ میں. جی جی چل رہا ہے وہ ساتھ ساتھ. اچھا وہ بعد میں چلائیے، میں بات کر لوں پہلے. دیکھیے وہ یورپ کے دورے پہ جا رہے تھے اور یورپ کا دورہ ان کا بالکل اسی طرح کا تھا جیسے پرویز اشرف صاحب کا دورہ ہے، اشرف پرویز صاحب کا. تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے. ڈینمارک اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے ملاقات سے انکار کر دی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے نائبین سے مل سکتے ہیں، تو کوئی جو ڈپٹی فارن منسٹر ہے یا کوئی دفتر کا آدمی جو ہے وزارت خارجہ کو مل سکتا ہے، ہم نہیں مل سکتے. مضرور نو باڈی ٹیکس ہم سیریسلی. وہ ایک بچہ ہے، اس کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اگر یہ لوگ سیریس ہوتے تو مشاہد حسین کو وزیر خارجہ بناتے، جسے 40 سال کا تجربہ ہے، جس کی ساری زندگی اس میں گزری ہے، اور لوگ ہیں اور جو ساری زندگی انہی چیزوں پہ غور کرتے، پڑھتے، لکھتے، دنیا بھر کے سیمینارز میں شرکت کرتے ہوئے گزری ہے. انہوں نے کہا
کہ چلیے اب میں وہاں نہیں جا سکتا، اعلان کیا کہ وہ میں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا، منسوخ نہیں کیا، وہاں انہیں کوئی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت تھوڑی ہوتا ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے، دنیا کے ملک اپنے کام کاج میں پھنسے ہوتے ہیں، دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ یورپ میں اور امریکہ میں بالکل ایک دوسرا کلچر ہے، آسٹریلیا میں، ملائیشیا میں، جاپان میں، تو کوریا میں، چین میں، تو وہ پہنچے لاڑکانہ۔ ہارون صاحب اپنے شہر لاڑکانہ میں ایسا برا سلوک، برا استقبال؟ جی وہ تو ایک پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے تقریر کی، میں بھول گیا کلپ سیو کرنا، اس نے کہا یہ جو سیلاب ہے یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ عام لوگ جو سندھی ہیں بیچارے، جو دن رات ستم سہتے ہیں اور وڈیروں کے مارے ہوئے ہیں، پولیس کے مارے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں کے مارے ہوئے ہیں، مہنگائی کے تو مارے ہوئے ہیں ہی، اور کوئی ڈھنگ کا روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی فنی تربیت کے ادارے نہیں ہیں، اور کوئی جنہیں پوچھنے والا نہیں ہے، 100 150 روپے 200 روپے کی مزدوری ملتی ہے۔ ان سے کہا یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ سے معافی مانگو، باقی ہم سے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ یہ سیلاب کے حوالے سے ہم نے ہارون صاحب بات کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، کیا واقعی بارشوں کا خطرہ ہے سیلابی صورتحال کے پیش نظر، یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے نا، کراچی میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہو سکتا ہے، بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، قومی اسمبلی الیکشن ہوا نا، اور پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس میں کوئی 20,000 ووٹ پڑے تھے، اس میں 40,000 ووٹ پڑے، تو جن لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو وہ ڈالیں گے۔ پوری ایرانی پارلیمنٹ بم دھماکے سے اڑا دی گئی تھی اور الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ حیدرآباد میں انہوں نے ملتوی کر دیا، حیدرآباد، ٹھٹھا، بدین، جام شہروں میں ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جی، اس لیے کہ فیس ہی نہیں کر سکتے۔ اگر لاڑکانہ میں یہ صورتحال ہو تو حیدرآباد میں کیا ہوگی اور کراچی میں کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یعنی اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ دیکھیے نا، کراچی میں کل جو پرسوں جو الیکشن ہوا ہے اس میں کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہاں تو جو اندازے ہیں اخبار نویسوں کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملیں گے یا جماعت اسلامی کو ملیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایم کیو ایم کا تو ویسے ہی آپ نے دیکھ لیا، ساری پارٹیوں کی حمایت کے باوجود کتنے ووٹ لے سکے؟ آدھے نہیں لے سکے۔ جی درست، بالکل درست۔ اب ہارون صاحب، وزیراعظم شہباز شریف صاحب قطر پہنچ چکے ہیں، مصروفیات کیا ہوں گی ان کی؟ مصروفیات ایک تو روز ویلٹ ہوٹل کا سودا کریں گے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ $1 بلین اس کی مالیت کم سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک گیس کے معاہدے کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ نہیں ہوگی، کوئی اس کی نہیں ہوگی۔ وہ کابینہ سے فیصلہ لیا، کابینہ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک سرکولر بھیجا گیا اور اس پہ وزرائے کرام نے دستخط کر دیے۔ باقی پاکستانی فوج کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے، وہ وہاں نگرانی کرے گی۔ ٹرمینل بنائیں گے قطر والے، 2 ٹرمینل پہلے سے موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہ کم پڑ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی وہ اس کی تفصیلات پبلک نہیں کی جائیں گی، ان کو مراعات دی جائیں گی۔ سرمایہ داروں سے ملیں گے، وہ جہاں فٹ بال کا عالمی مقابلہ ہونے والا ہے اس گراؤنڈ کا دورہ کریں گے، صنعت کاروں سے ملیں گے، تاجروں سے ملیں گے۔ ان کے بھائی سیف الرحمان وہاں موجود ہیں پہلے سے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی جی؟ جس ملک میں اتنی سیاسی بے یقینی ہو اور کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ ہر کام کا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جو مسوائے ان کے جن کے ملک سے باہر چلا جائے۔ سرمایہ نہایت تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے، ابھی فگر سے نہیں آ رہے، فگر اس کے آئیں گے تو سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہاں کون آئے گا؟ پی آئی اے کے شیئرز بیچنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ ادارے بیچنا چاہتے ہیں، وہ اب خدا بہتر جانے کہ وہ کس قیمت پہ بیچیں گے۔ اب اس کی کوئی یعنی شفاف ہونے کی ضمانت تو ہے نہیں، تو ایک لحاظ سے یہ کاروباری دورہ ہی ہے۔ گیس کے البتہ یہ ہے کہ معاہدے ہونے چاہیے اور لانگ ٹرم معاہدے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے وہ معاہدے سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا۔ صحیح ہے۔ ہارون صاحب، کیا کوئی ایسی خبر بھی ہے کہ یہ قطر وہی ہے نا جہاں اسٹیل مل کے پیسے رکھے گئے تھے؟ دبئی میں جو اسٹیل مل بیچی تھی اس کے پیسے قطر میں رکھے گئے تھے نا، آپ کو پتا، اونٹوں پہ بھیجے گئے تھے پیسے۔ جی جی، ایک خط بھی وہاں سے آیا تھا، قطری خط۔
ہارون صاحب آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایسا معاہدہ شامل ہے جو زرعی اراضی سے متعلق ہو پاکستان کے اندر کہ لیز پہ دی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے پاکستان میں؟ کوئی زرعی اراضی دی جائے گی. دیکھیے اب وہ معاہدہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ دی جاتی ہے, کیا اس کی ٹرمز کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, کتنے عرصے کے لیے ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے اس کا حامی ہوں, جو زمین بیکار پڑی ہوئی ہے وہ کسی دوست ملک کو دی جائے اس شرط پہ کہ پانی کی بچت ہوگی. پانی کی بچت کا طریقہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ماہرین اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. کہ فرض کیجئے 1 لاکھ ایکڑ آپ کو دیتے ہیں کسی کو, انہیں ضرورت ہے سبزیوں کی, اناج کی اور پھلوں کی ضرورت ہے, اور باہر سے ظاہر ہے یہ سب کچھ درآمد کیا جاتا ہے, صرف قطر میں نہیں دوسرے عرب ممالک میں بھی بیشتر میں یہی حال ہے. حتیٰ کہ مصر بھی اپنی ساری ضرورتیں خود پوری نہیں کرتا, جہاں ہزاروں سال سے دریائے نیل بہہ رہا ہے, اور وہ بڑا دنیا کے بڑے ڈیمز میں سے ایک ڈیم بھی انہوں نے تعمیر کیا. تو وہ ٹرمز کیا ہوں گی اگر تو وہ پانی یعنی منسلک جو علاقہ ہے اس میں فواروں کے ذریعے پانی دینے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور یہاں بھی ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے یا فواروں سے پانی دیا جاتا ہے, پھر تو قابل فہم ہے. لیکن وہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, چلیے بریک پہ چلتے ہیں کیونکہ اندیشہ. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میں واپس آ کے اس کرتی ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب سے متعلق ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب ہارون صاحب سے لوں گی. اس کے علاوہ بھارت سے متعلق ایک اہم خبر ہے, اس کا بھی تجزیہ ہارون صاحب سے لیں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وہ اہم سوال جو نواز شریف صاحب سے متعلق ہارون صاحب سے پوچھنا ہے مجھے. ہارون صاحب, آپ نے کہا نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے, پاکستان نہیں آتے تو پھر کہاں رہیں گے وہ؟ دیکھیے مستقبل قریب میں تو کوئی امکان نہیں ہے. اپنے مقدمات تو ختم کرا لیے, ٹھپ کرا دیے کہہ سکتے ہیں, ختم تو ابھی نہیں ہوئے. اچھا. شہباز شریف صاحب نے, اور ظاہر ہے وہ اسی لیے وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں کہ ان مقدمات سے نجات پائیں. جیسے زرداری صاحب کا طریقہ ہے, کاغذات غائب کیے جائیں, افسروں کو جو ہے وہ مینوپلیٹ کیا جائے, تبادلے کیے جائیں. فی الحال تو پابندی ہے, لیکن یہ کہ ہو بھی سکتے ہیں کسی وقت اگر وہ وزیر اعظم رہتے ہیں تو پھر کیا نہیں ہو سکتا. اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے, آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, ظاہر ہے وہ تو ممکن ہے ہی نہیں کسی صورت میں. تو یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنا لندن میں نہیں رہ سکتے. یہ مقدمات چلتے رہتے ہیں, اگر کوئی اچھا وکیل وہ کر لیں تو انہیں مہلت مل جائے گی, اور وہ سالہ سال جاری رہتی ہے. تو دوسری جگہ جو ہے ممکنہ طور پر قطر ہے, اور اگر پرنس محمد بن سلطان پسند کریں تو وہ بھی انہیں انوائٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ لندن ہی میں رہیں گے, اور دوسرا چوائس ان کا قطر ہوگا جو میرا انداز ہے. کیا شہباز شریف صاحب اس سے متعلق بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کریں گے جب آپ قطر میں موجود ہیں تو شاید کوئی راستہ ہموار ہو؟ نہیں, وہ کیوں بات کریں گے, بات نواز شریف صاحب خود کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ عملی طور پر ان کے راستے الگ ہو چکے ہیں. دیکھیے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی تو نہیں کریں گے جی, لیکن شہباز شریف صاحب نے طے کر لیا کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے, اور انہیں تھپکی بھی دی گئی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے, اور مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے نون لیگ میں بعض لوگ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کا جب فی الحال کوئی امکان ہی نہیں ہے تو نواز شریف اقتدار کی طرف جاتے ہیں. تو وہ شہباز شریف کیوں بات کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب ان سے کہیں گے تو ممکن ہے وہ کوئی بات کریں, لیکن اصل گفتگو نواز شریف ہی کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ ہارون صاحب جو پاکستان میں 9 مارچ کو پیش آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے ایک میزائل برہموس فائر ہوا تھا میاں چنو کے علاقے کے قریب, اس کا کیا بنا؟ کوئی بات چیت ہی نہیں ہے اس کی. اچھا, وہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جو میں نے ابھی کہا نا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر وہ سراج درانی صاحب ہیں گورنر, انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں, بلکہ یہ کہا کہ آپ لوگ توبہ طائب کریں, توبہ کریں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو ایسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں. اچھا, وہ 9 مارچ کو ہوا تھا واقعہ, برہموس میزائل تھا, میاں چنو میں آ کے گرا تھا, اور چونکہ وہ بارود وغیرہ اس میں نہیں تھا تو وہ اپنا لوڈڈ نہیں تھا, تو وہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اب برطانوی رائٹر کی خبر ہے کہ بھارتی فضائیہ نے اس کی تحقیقات کی ہے اور 3 افسروں کو برخاست کر دیا, معطل نہیں کیا, برطرف کر دیا ہے. اب یہ اندازہ لگائیے, یہ کیپیسٹی ہے انڈین افسروں کی اتنے نازک معاملے میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس میں کچھ ہوتا تو کتنی تباہی آ سکتی تھی, اور اس کا پاکستان جوابی کارروائی کرتا تو کیا ہوتا. ٹینک بھی انہوں نے ایسے ہی بنایا ہے, بعض میزائل بھی ان کے ایسے ہیں, طیارہ وہ بنا ہی نہیں سکے,
اور فرانس کے کچھ ایسے طیارے وہ اڑا رہے ہیں جو درجنوں کی تعداد میں گر چکے ہیں اور جنہیں اڑتے ہوئے کفن کہا جاتا ہے. اس سے ان کی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے. اگرچہ اس وقت یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے اور پاکستان کے حساب کا امتحان لینے کے لیے کیا گیا، لیکن پاکستان نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. ایسا لگتا ہے کہ کچھ اطلاع ہمارے پاس موجود تھی. سلسلہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک آخری سوال پھر کلوزنگ پہ جائیں گے ہارون صاحب، لیکن کیا یہ ثابت ہوا کہ ان تینوں افسران نے جانتے بوجھتے ہوئے اس میزائل کو فائر کیا پاکستان کی طرف، یا انجانے میں یہ فائر ہوا؟ کیا رپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے؟ ان کا دیکھیے جو رائٹر کی خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ غلطی سے ایسا ہوا، ہینڈل نہیں کر سکے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فضائیہ کے اعلیٰ سطح کے افسر اس کو ہینڈل نہ کر سکیں. اب یہ تو تاریخ کے سینے میں کوئی راز تو نہیں رہتا، کسی وقت پوری بات کھل جائے گی. اگر اس درجے کے نالائق افسر ہیں تو جنگ لڑ چکے وہ. اگر کوئی یہ چین سے کیا لڑیں گے؟ چین سے تو کیا لڑ سکتے ہیں، چین کا تو نام ہی نہیں لیتے مودی صاحب. پاکستان سے بھی کیا لڑیں گے؟ اور ایسی جو فضائیہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہوگی؟ تو اگر ایسا ہے، اس سطح کے افسر پائے جاتے ہیں تو آئندہ دنوں میں خبریں آنی چاہیے. ہمارے یہاں نہ چھپیں، انڈیا میں نہ چھپیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ جائیں گی کہ اس کی تطہیر کی گئی ہے بھارتی فضائیہ کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.